اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لاک ڈاؤن کی پہلی قسط مکمل ہو چکی ہے، اور جیسا کہ اندازہ تھا کہ اس کی دوسری قسط کا بھی اعلان ہو کر ہی رہے گا، وہ بھی آج کیا جا چکا ہے۔ اس وقت پورے ملک کے سامنے، عام طور پر غرباء اور فقراء کے سامنے خاص طور سے، اور پھر امت مسلمہ پر اخص الخاص بہت سے مسائل کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ بس آنے کو ہے، اس کی شروعات ہے۔ ہر سال حفاظ، علماء کرام ملک بھر کی مختلف مساجد میں پہنچتے تھے، اور وہ لوگ بھی جو اپنے رب سے بہت دور رہے تھے، رمضان میں ان رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اور اس کی عام معافی کے مستحق بننے کے لیے سبھی مسلمان اپنے رب کے گھر کو آباد کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، راتوں کو قرآن پاک سنتے تھے، اور ایک اسلامی اجتماعیت کا مظہر یہ رمضان المبارک سارے عالم کے سامنے ایک رحمت، محبت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارے کا ایک پرتیک بنا رہتا تھا۔ لیکن اس سال رمضان شروع ہونے کو ہے، مساجد خالی ہیں، بند ہیں۔ یہ کسی حکومت کا ظلم نہیں، بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے آج کے حالات کی مجبوری ہے۔ پورے ملک کی صحت، اپنے اطراف و اکناف کی صحت اور جان کی حفاظت کے لیے جو چیزیں صحت عامہ کے اداروں کی جانب سے طے کی گئی ہیں، ان کی پابندی انسان ہونے کے ناطے ہم سب پر لازم ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنوں کو اور دوسروں کو کوئی غم نہ دیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دیں۔ یہ ایک مرض ہے جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو دوسروں سے اور دوسروں کو اپنے آپ سے دور دور رکھنے اور بچا بچا کر رکھنا اس وقت کی مجبوری ہے۔ ان حالات میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ مسلمان کو یہ بات پیش نظر رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم
वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, ना तुम्हारे सूरतों और शक्लों को देखता है, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। हुजूर फरमाते हैं इशारा करते हुए सीना अक़दस की तरफ, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। तक़वा और अल्लाह की याद, अल्लाह की अज़मत, ये तो दिल में है। रमज़ानुल मुबारक इबादत का महीना है, अल्लाह से तक़र्रुब हासिल करने और अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, अल्लाह की रहमतें लूटने का महीना है। इनफिरादी तौर पर हर एक का अपने अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता उस्तवार हो, इसके लिए ये एक वक्त आता है हर साल जब अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस वक्त को हम इस अंदाज में गुजारें कि दिन में कुरान पाक की अपनी अपनी तिलावतें जारी रखें, जिक्र व अज़कार का मामूल बनाएं। बहुत दुनिया वालों से बातें कर ली, न मालूम किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए और कब्र के मराहिल शुरू हो जाएं। ज़रूरत है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर अमल करें, मूतू क़ब्ल अन तमूतू। देखो, जब तुम्हें मौत आए उससे पहले अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, उससे पहले मर जाओ। मरने के बाद जिस तरह तुम्हारा रब तुम्हारे अल्लाह से हो जाएगा, तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे अल्लाह से हो जाएगा और वो होगा और तुम होगे। दुनिया में अपनी मर्जी से तुम ऐसे ही अपने आप को बना लो। तो अपने अय्याम को, अपने रमज़ान को जिक्र अज़कार, तिलावत, कुरान पाक की तफसीर पढ़ने, मसाइल समझने और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत का मुताला करने और तस्बीहात की पाबंदी करने, इस्तिग़फ़ार करने, इन सब में गुजारने की कोशिश करें। तरावीह घर ही में पढ़ें, मसाजिद में 5 लोगों से ज्यादा जमा न हों, ताकि मसाजिद आबाद भी रहें और सेहत आम्मा के उसूलों पर की पाबंदी भी हो सके। अपने घरों पर तरावी पढ़ें। जो अपनी औलादें हैं, जो अपने घर के बच्चे हैं, जो घर ही में रहने वाले हैं, दिन भर घर में हैं, बस उन्हीं को अपने साथ खड़ा कर लें और इस तरह 20 रकात पढ़ें। अगर हाफिज मयस्सर है या घर में मौजूद है, इस साल लोगों को इसका भी एहसास होगा कि जिनके घरों में हाफिज नहीं है वो कितनी महरूमी से जीते हैं। जिनके यहाँ हुफ़ाज़ मौजूद हैं वो अपने हाफिजों को अपने घरों में ही खड़ा करके सुने, और जिनके यहाँ हाफिज नहीं है वो अलमतरा से तरावी पढ़ें। सूरे फील से लेकर सूरे नास तक 2 मरतबा का दौर हो जाता है, तो ये 10 सूरतें 20 रकात करा देती हैं। इस तरह अपनी तरावी को मुकम्मल कर लें। जिन हजरात को हर साल कुरान पाक सुनने की अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से तौफीक मिलती रही और इस साल उन्हें महरूमी का शदीद तरीन एहसास है, उनको चाहिए कि जहां से भी लाइव टेलीकास्ट, लाइव वेबकास्ट हो रहा हो कुरान पाक, उसको सुने, अकीदत से सुने, मोहब्बत से सुने, अजमत के साथ सुने, इस महरूमी के एहसास के साथ सुने कि हर साल तो हम खड़े होकर इत्मीनान से नमाज में सुना करते थे। हमारी शामत आमाल ही का नतीजा है कि इस साल हम उससे महरूम रह गए हैं। जितनी तलाफी मुमकिन हो उसे करने की तिलावत के जरिए से और सुनकर करने की कोशिश करें। लेकिन ये सोच लेना कि कहीं माइक पर आवाज आएगी, मोबाइल पर आवाज आएगी और हम उस कुरान पाक को सुनकर और उसी इमाम के साथ रुकू सजदे कर सकेंगे, जाहिर है ये दुरुस्त नहीं है। इमाम का नमाज में सामने होना जरूरी है। दूसरी एक बात, एक सवाल बार बार आ रहा है, वो ये कि क्या मस्तूरात को भी अपनी बाजमात नमाज में शरीक कर लिया जाए। लोग बड़े कर्रफर से इसको कबूल भी कर रहे हैं और बयान भी कर रहे हैं, बहुत जोश व खरोश के साथ, बहुत अदब से, आजिज़ी के साथ अर्ज है
کہ اسلام نے جن چیزوں کو پردے میں رکھا ہے انہیں پردے میں رہنے دیں. مستورات کو پیچھے کھڑا ہونا مضر نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کے افراد ہیں، بڑے بھی ہیں، عورتوں پر مجبوری کے حالات آتے ہیں. اگر سب کو جماعت میں روزانہ شریک کیا جائے گا تو پھر جس دن جو نہیں ہے اس کی کیا مجبوری ہے، اس پر ہمارے وہ بچے جو ابھی لڑکپن کی عمر کے ہیں، گھر کے دوسرے لوگ جن کے سامنے یہ سب چیزیں پردے اور راز کی ہیں، ان کے سامنے بھی یہ سب چیزیں عیاں ہوتی ہیں، جو بے حیائی کی بات ہے. اس لیے اگر عورتوں کو کھڑا کیا بھی جا رہا ہے تو یا تو دیوار کا پردہ ہو اور یا پھر پردہ ڈال دیا جائے تاکہ کون شریک ہوا ہے کون نہیں ہوا ہے یہ کسی کو معلوم نہ ہو. اپنے طور پر وہ پیچھے شریک ہو جائیں تو شکل درست ہو جاتی ہے، ورنہ اپنے طور پر پڑھ لیں. تو گھروں میں جماعت کی شکل یہ ہے کہ کمروں میں ایک کمرے کو اگر ممکن ہو سکے بڑا مکان ہے، اور بڑا نہیں ہے مکان چھوٹا ہے تو کسی کونے کو مخصوص کر لیا جائے دھو مانج کر کہ یہ صرف عبادت کرنے ہی کی جگہ رہے گی. اس میں جب بھی ہم داخل ہوں گے اسی احترام کے ساتھ ہوں گے کہ یہ عبادت گاہ ہے، نماز کی جگہ ہے، اس کی پاکیزگی کا احترام برقرار رکھتے ہوئے ہم اس میں داخل ہوں. اور ساری نمازیں جس طرح مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت ہوتی ہے، ایسے ہی اذان سن کر اسی طرح تیاری کر کے وقت کی پابندیوں کے ساتھ ہم پانچوں نمازیں، فرائض بھی اور یہ سنن و واجبات بھی، نوافل بھی، اسی طرح جس طرح ہم مساجد میں پابندی کیا کرتے تھے اسی طرح پابندی کے ساتھ کریں. افطار کرانے کا طریقہ جو مساجد کا ہوا کرتا تھا وہ گھروں میں پیکٹ بنا کر پہنچانے کا رکھیں. اپنے بھائیوں کی فکر کریں. حالات بہت نازک ہیں، کتنے لمبی مدت ہو چکی، پرائیویٹ جابز چلی گئی ہیں، بڑے بڑے عزت دار لوگ آج اپنے گھروں میں مقید ہیں اور ایک ایک روٹی کے ضرورت مند ہیں، محتاج. جن لوگوں کو میسر ہے ان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کی فکر کرنا چاہیے کہ کس کے پاس سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے، کس کے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو پائی ہے. جب بھی اپنے لیے کچھ لائیں اپنے پڑوسی کا اور دوسروں کا ضرور خیال رکھیں. ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں کہ سب کو بالعموم ہر ایک کا چولہا جلے، یہ ہماری فکر ہو. حضرت عثمان کی وہ ادا یاد کیجئے کہ جب ضرورت پڑی ہے تو اپنا کتنا مال نکال کر دیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ سب کو اسلام نے پالا ہے، عثمان نے اسلام کو پالا ہے. کاش کہ کل کو ہمارے لیے بھی یہ صدا لگائی جائے کہ یہ وہ بندہ خدا ہے جس نے انسانیت کو پالنے کی نیت کر کے کتنے غریبوں کو کفالت کرنے کی کوشش کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک کھجور میرے پاس ہے تو اس کا ایک ٹکڑا میں پڑوسی اور دوسرے غریب بھوکے کو دوں اور ایک ٹکڑا خود استعمال کروں. اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے کبھی گھٹتا نہیں ہے. اس لیے دل کھول کر زکوٰۃ فرض ہے وہ تو ادا کی جا چکی ہے، لیکن جو مال رکھا ہے نہ معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی. ان اموال کا کیا ہوگا؟ کل یہ روپیے کام آ سکیں گے یا کاغذ کے ٹکڑے بن کر رہ جائیں گے؟ جو جہاں رکھا ہے کیا وہ ہمارے کام آئے گا یا اس سے پہلے ہم قبر میں پہنچا دیے جائیں گے؟ ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں انہیں برباد کریں گی. ہم اس مال کو اپنی آخرت کو پانے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت پر خرچ کریں. جتنے بھوکے ہیں نیت یہ رکھیں کہ پورے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں چولہا نہ جلے، کوئی ماں اپنے بچوں کو دریا میں نہ ڈالے
اس تکلیف کی وجہ سے کہ اس کے پاس کھلانے کو نہیں ہے. اس کی فکر رکھیں. ہر ایک اپنے ذمے کچھ گھروں کو لے لے اور یہ نہ سمجھے کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنی رضا پانے کے لیے ایک موقع دیا ہے، اور شکر ادا کرے اس بات پر کہ آج 2 روٹی کھانے کو میرے پاس ہے. ورنہ قدرت یہ بھی کر سکتی تھی کہ آج میں محتاج بنا دیا جاتا اور دوسرے میری ضرورت پوری کر رہے ہوتے. اس شان کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں کہ سحر ہو یا افطار ہو، ہر ایک کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کریں. جن کو ہم مالدار سمجھ رہے ہیں، جب لاک ڈاؤن ہوا ہے، گلیاں لاک کر دی گئی ہیں، ظاہر حالات یہ ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہیں ان کے پاس بھی کھانے کی روٹی نہیں ہے. ان حالات میں سب کی فکر کریں. جو مستحقین ہیں، مؤمنین ہیں، ان کی زکوٰۃ سے مدد کریں، اور جو غیر مؤمنین ہیں صدقات سے مدد کریں، اور جو غیر مستحقین ہیں لیکن اس وقت مستحق بن گئے ہیں عطیات سے مدد کیجیے. لیکن دل کھول کر، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت آئی ہے کہ حضور رمضان میں دونوں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتے تھے، کالریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح حضور صدقات کی بارش فرمایا کرتے تھے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی درجے میں نبھانے کی کوشش کریں. غربا اور فقراء کی فکر کریں، اور گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گھر والوں کے ساتھ اس طرح سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ آپ ان کے لیے عذاب نہ بن گئے ہوں بلکہ ان کے لیے رحمت ہو. محبتوں کے ساتھ جتنا زیادہ ذکر اللہ ہوگا، جتنی زیادہ تلاوت ہوگی، دعائیں ہوں گی، روحانیت بڑھے گی، اتنی نرمی اور محبت آئے گی. درود پاک کی کثرت رکھیں. اللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کو اطمینان بخشتا ہے. تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت میں امت مسلمہ خاص طور سے بوکھلاہٹ، خوف اور دہشت کا شکار ہو گئی ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ اس میں حکومتی طریقہ کار جو اس بیماری سے لڑنے کے لیے ایک دم ہنگامی طور پر اختیار کیا گیا ہے، جو ضروری بھی ہوگا، کچھ اس کو بھی دخل ہے. کچھ یہ کہ مسلمانوں کی تعداد، چونکہ ہم کمبائنڈ فیملیز میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے بڑے خاندان آباد ہیں، اور ڈسٹینس کا فلسفہ، دوری کا فلسفہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم ایک ہی گلاس سے پورا گھر پانی پی لیتے ہیں، ایک ہی تھالی میں سب کھانا کھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کثرت سے رکھتے ہیں، دوست احباب سے ملاقاتیں زیادہ رکھتے ہیں. ان سب وجوہات سے جب یہ وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اس کے اثرات مسلم قوم میں زیادہ پائے گئے. حکومت نے اس سے لڑنے اور مقابلے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ جو مخدوش ہو اس کو، جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، اس کو فوراً ہاسپٹلائز کیا جائے، الگ تھلگ کیا جائے، اور جو اس کے ربط میں رہے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوارنٹائن کیا جائے اور آئسولیٹ کیا جائے، ان کو سماج اور معاشرے سے الگ ہٹا کر ایک پرفضا مقام پر رکھ دیا جائے. اب اس کے لیے پوری سختی کے ساتھ جب گھروں سے نکالا جاتا ہے تو 2 پریشانیاں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک دم ماحول کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ آدمی کو بیمار ہونے سے ذلت محسوس ہونے لگی ہے اس مرض کی وجہ سے، چونکہ چھوت کا مرض ہے تو ذلت محسوس ہوتی ہے اس کو بھی، اور اس کے گھرانے کے لوگوں کو جو ایک دم پکڑ کر کوارنٹائن کیا جاتا ہے اس سے ذہنی بہت بڑا دباؤ بن رہا ہے. لوگ سائیکولوجیکلی مریض ہو رہے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. اس سے نوجوانوں میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ مہاماری کا جو حقیقت میں شکار ہو جاتا ہے وہ بڑی جلدی چٹپٹ چلا بھی جاتا ہے دنیا سے. تو لوگوں میں ایک
بہت زیادہ ذہنی دباؤ کی کیفیت ہے جس نے بہت حد تک دہشت پیدا کر رکھی ہے۔ ایک طرف پولیس اور پرشاسن کی دہشت ہے، ایک طرف مرض کے پازیٹیو آ جانے کی دہشت ہے، ایک طرف کوارنٹائن کیے جانے کی دہشت ہے، اور ایک ذلت کا احساس ہے، گھر چھوڑنے کا اپنا ذہنی دباؤ ہے۔ یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے انہی محلوں پر زیادہ چونکہ پابندیاں لگانی پڑ رہی ہیں، چونکہ مریض یہاں سے زیادہ نکل رہے ہیں، اس لیے امت میں کسی حد تک غلط فہمیاں بھی پائی جا رہی ہیں اور کچھ اندیشے بھی جنم لے رہے ہیں۔ جہاں ہم پرشاسن سے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے رویے میں جہاں قانونی پہلو ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سماج نوازی کا پہلو لانے کی کوشش کریں، سماج کو ساتھ رکھ کر اور ان کو انسیت اور محبت کے ساتھ ان کے مرض کا مقابلہ کرنے کی جرأت ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ضرورت ہے، یہ سماجی مقابلہ ہے، سیاسی نہیں ہے۔ ان دونوں کے فرق کو سمجھا جائے۔ وہیں دوسری طرف ہم اپنے سماج سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس مرض کے 2-3 سٹیج ہیں، ہر پوزیٹیو آنے والا مر نہیں جاتا۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مہاماری ہے، یہ مرض ایسا ہے جس کا علاج نہیں ہے، لیکن آپ اپنی نری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پورے عالم میں ہی نہیں، خود آپ کے شہر میں کتنے پوزیٹیو آنے والے الحمدللہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو کر اپنے گھروں پر پہنچ چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیماری کے سٹیج ہیں، وہ ایک سٹیج ہے آخری جس میں علاج ناممکن ہو رہا ہے، نہیں ہو پاتا ہے اور آدمی دنیا سے چل بستا ہے، لیکن وہ آخری سٹیج ہے۔ ہر ایک کے پوزیٹیو آ جانے کو یہ سمجھ لینا یا ہر ایک کے ٹیسٹ ہو جانے کو یہ مان لینا کہ بس اب اس کی موت یقینی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ذہنی فطور ہے۔ اس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ پوزیٹیو آ گئے ہیں ان کو حوصلہ دیجئے، ہمت دیجئے، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ وہ ذات جو مرض دیتی ہے وہی شفا دیتی ہے، ہمیں ہمت اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جن کو کوارنٹائن کیا جا رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ سماج کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، خود ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور حسن سلوک کی یہ نشانی ہے۔ آپ کو وہاں اچھے خاصے ماحول میں رکھا گیا ہے، آپ مطمئن رہیں، خود اپنا بھی تعاون کریں، خود اپنی صحت کی بھی فکر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اقربا، اعزا، احبا، متعلقین، رشتہ دار اور محلے میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے، حتیٰ کہ شہر میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی تعاون کریں، اس طرح کہ آپ 14 دن اطمینان سے کوارنٹائن میں گزاریں۔ بڑے بڑے گزار رہے ہیں، بڑے بڑے فقہا علماء گزار رہے ہیں، حکومتی سطح کے لوگ گزار رہے ہیں، ملکوں کے صدور گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی کلنک نہیں ہے، یہ مرض کے لیے ایک طریقہ علاج ہے، ایک طریقہ تحفظ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان میں بھی بہت سے لوگ کوارنٹائن ہوں گے، پہلے سے چلے آ رہے ہوں گے، جن حالات میں بھی کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کو ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی اور مرض کا مارا ہوتا ہے، ہاسپٹلائز ہوتے ہیں لوگ، اس درمیان بھی رمضان آ جاتے ہیں۔ وہ جو دل ٹوٹا ہے آپ کا، جو تکلیف اور ٹیس ہے آپ کو، بس یہی ادا اللہ کو پسند ہے، آپ کی یہی طوف اللہ کو محبوب ہے، اور اس پر جو ثواب ملے گا شاید وہ عمل کرنے پر بھی نہ مل پاتا، اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ اس وقت عمل میں تکبر آ جاتا، لیکن یہ جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ آنسو بہاتے ہیں اپنی تراویح کے لیے، اپنی مسجد کی باجماعت نماز کے لیے، آپ روزے کے لیے، یہ جو اس وقت میں آپ آنسو بہائیں گے یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو اپنا حوصلہ نہ کھوئیے، ہمت برقرار رکھیے، اپنے اقربا اور اعزا کے سلسلے میں اللہ پر اعتماد کیجئے۔ جب سب شفا یاب ہو رہے ہیں آپ کے مریض بھی شفا یاب ہوں گے، اس کی ہمت رکھیے۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی سازش کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ سلوک بہت اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ، جہاں جو ہو رہا ہے وہ قدرت اس کا علاج کر لے گی، لیکن ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، ہم الحمدللہ سیف ہیں، محفوظ ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چکھتا۔
آپ اطمینان سے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جرأت اور دلیری کے ساتھ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کی کوشش کیجیے۔ ہم تو وہ ہیں جو موت سے لڑتے ہیں، آج زندگی سے شرمانا سیکھ گئے، یہ ہماری شان نہیں تھی۔ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو با حوصلہ مومن ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل، میں اس لمبی طویل سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن جو پیغام ضروری تھا، میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اس درد کو سہار کرنے کی توفیق دے، اس غم کو ہلکا کرنے کی توفیق دے، اور پوری امت مسلمہ کو اس کا خوش اسلوبی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان حالات کو بھی کا مقابلہ کرنے کی بھی جرأت اور توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔